अपने मोहतरम सामईन व नाज़रीन की खिदमत में मैं अपना सलाम पेश करता हूँ और अदल और इस्लाम के सिलसिले में जो गुफ्तगू, इस्लाम एंड जस्टिस के सिलसिले में जो गुफ्तगू शुरू की थी, उसके दूसरे हिस्से के सिलसिले में आज मैं आपके सामने इस्लाम के निज़ाम अदल के बारे में बात करना चाहता हूँ। अदालत हर मुआशरे का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, और अगर अदालतें इंसाफ न करें तो मुआशरा, समाज और मुल्कों की तबाही और बर्बादी के सामान पर पैदा हो जाते हैं। किसी जूरिस्ट ने कहा है कि नेशंस फॉल्स व्हेन द जजेस डू नॉट डू जस्टिस। तो इसलिए जजेस की बहुत अहम भूमिका होती है, उनका बहुत ही अहम किरदार होता है किसी भी मुआशरे के इस्तेहकाम के लिए। और इसी सिलसिले में जजेस के अपॉइंटमेंट्स भी बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। लिहाजा आज मैं इस सिलसिले में गुफ्तगू आपके सामने करने जा रहा हूँ कि इस्लाम ने अदल के बारे में क्या कहा है और अदालतों की तकर्रुरी के बारे में, दी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में क्या कहा है। ये मैं आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहा हूँ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जस्टिस इज़ मोर डिलीशियस दैन हनी, यानी अदल, इंसाफ जो है वो शहद से भी ज़्यादा मीठा है। सॉफ्टर दैन बटर, मक्खन से भी ज़्यादा नरम और मुलायम है। एंड मोर स्वीट स्मेलिंग दैन मस्क, और मुश्क से भी ज़्यादा खुशबूदार है। तो अदल की मौजूदगी गोया मुआशरे को बहुत ही बेहतर बनाती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में अदल के सिलसिले में जो इरशाद फरमाया है, उसके सिलसिले में मैं आपकी उस वसीयत की तरफ आप हज़रात के ज़हनों को मुतवज्जह करना चाहता हूँ, जो वसीयत आपने इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने बेटों को की है। लेकिन हकीकत में वो वसीयत सिर्फ़ बेटों को नहीं है, बल्कि उसकी हैसियत एक आलमगीर है, और हर ज़ी शऊर और समझदार इंसान के लिए, हर अक्लमंद इंसान के लिए, और हर अक्लमंद और समझदार और इंसाफ पसंद हाकिम और रूलर के लिए ये एक मैसेज है जो आपने अपने वसीयतनामे में कहा है। उसके कुछ अहम नुकात हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप कहते हैं, माई सन, मेक योर सेल्फ द मेजर फॉर डीलिंग बिटवीन यू एंड अदर्स। मेरे बेटे, अपने को मीज़ान तराजू बना लो। जब भी डीलिंग करो अपने और दूसरों के बीच में, यानी अपनी ज़ात को तराजू बना के रखो, पार्टी बना के ना रखो, और उसके बाद फिर डीलिंग करो। जब भी किसी से डील करो, जब भी किसी से मामलात करो, तो उसमें अपनी ज़ात को एक बैलेंस बना करके इस्तेमाल करो, पार्टी बना के इस्तेमाल ना करो। डिज़ायर फॉर अदर्स व्हाट यू डिज़ायर फॉर योर सेल्फ। और जब तुम अपने को बैलेंस कर लोगे तो हमेशा दूसरों के लिए तुम वही चाहोगे जो तुम अपने लिए चाहते हो। इंसान हमेशा अपना भला चाहता है, तो इसीलिए कहते हैं कि देखो, तुम दूसरों के लिए भी वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो। अगर अपने लिए भला चाहते हो तो दूसरों का भी भला चाहो। फिर आप फरमाते हैं, हेट फॉर अदर्स व्हाट यू हेट फॉर योर सेल्फ। उन चीज़ों से नफ़रत, जिन चीज़ों से तुम्हें नफ़रत है, उन चीज़ों को दूसरों से भी दूर रखो। मतलब ये नहीं कि तुम तो उनसे अपने को दूर रखना चाहो और दूसरों के लिए उसी को लाजिम कर दो। नहीं, जिस चीज़ से अपने लिए जिस चीज़ को अपने लिए तुम हेट करते हो, वही दूसरों के लिए भी हेट करो। ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए कुछ अंदाज़ हो और अपने लिए कुछ अंदाज़ हो। फिर आप फरमाते हैं, डू नॉट ऑप्रेस एज यू डू नॉट लाइक टू बी ऑप्रेस्ड। तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई ज़्यादती और जुल्म करे, तो तुम भी किसी दूसरे पर जुल्म और ज़्यादती न करो।
اس لیے جب اپنی ذات کو اور اپنی پرسنالٹی اور اپنے پرسن کو بیلنس بناؤ گے تو ظاہر سی بات ہے تمہیں کبھی یہ پسند نہیں ہوگا کہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے، اور جب تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارے اوپر ظلم ہو تو تمہارے لیے بھی یہ لازم ہے کہ تم بھی کسی دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ وصیت ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے سے کی ہے۔ اب اس کے بعد پھر آپ آگے اسی وصیت میں ایک بلٹ پوائنٹس میں سے میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ڈو ویل ٹو ادرس ایز یو وڈ لائک گڈ ٹو بی ڈن ٹو یو۔ دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو اس لیے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ بھلائی کی جائے، یہ نہیں کہ تم تو چاہو کہ تمہارے ساتھ لوگ بھلائی کریں اور تم لوگوں کے ساتھ برائی کرو، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ریگارڈ بیڈ فار یور سیلف واٹ ایور یو ریگارڈ بیڈ فار ادرس۔ مطلب جو چیزیں تم اپنے لیے بری سمجھتے ہو وہی انہی چیزوں کو دوسروں کے لیے بھی بری سمجھو۔ یہ نہیں کہ میرے لیے تو وہ چیز اچھی ہے بری ہے لیکن دوسرے کے لیے اچھی ہے، نہیں، جو چیز تم اپنے لیے بری سمجھتے ہو اسی کو دوسروں کے لیے بھی بری سمجھو۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ایکسیپٹ دیٹ ٹریٹمنٹ فرام ادرس وچ یو وڈ لائک ادرس ٹو ایکسیپٹ فرام یو۔ دوسروں سے اسی رویے کی امید رکھو جس رویے کو تم دوسروں کے لیے روا رکھتے ہو۔ مطلب تمہارا بھی رویہ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے رویے کی، جیسے برتاؤ کی امید تم دوسروں سے اپنے لیے کرتے ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ واٹ یو ڈو ناٹ نو۔ جس بات کے بارے میں جانتے نہیں ہو اس کے بارے میں بات نہ کرو۔ یہ نہیں کہ ہمیں نالج نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم بحث کیے جا رہے ہیں اور اپنی بات کیے جا رہے ہیں۔ ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ واٹ یو ڈو ناٹ نو ایون دو واٹ یو نو بی ویری لٹل۔ اور اگر بہت تھوڑا جانتے ہو مگر بہت تھوڑا ہے تو اس پہ بھی بحث نہ کرو۔ جن چیزوں کو تم نہیں جانتے ہو یا جن چیزوں کے بارے میں بہت معمولی علم ہے ان پہ گفتگو نہ کرو، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے ہمیں کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، جو جاننے والے ہیں ان سے ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ڈو ناٹ سے ٹو ادرس واٹ یو ڈو ناٹ لائک ٹو بی سیڈ ٹو یو۔ دوسروں کو وہ بات نہ کہو جس بات کو تم نہیں پسند کرتے ہو کہ تمہارے لیے کہی جائے۔ یہ آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت میں سمجھایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس کا فیصلہ تم اسی وقت کر سکتے ہو جب اپنی ذات کو، اپنی پرسنالٹی کو ایز اے بیلنس، ایز اے ایک ترازو کے طور پہ استعمال کرو گے۔ کیا چیز میرے لیے اچھی ہے، جو میرے لیے اچھی ہے وہی دوسرے کے لیے بھی اچھی ہے، جو میرے لیے بری ہے وہی دوسرے کے لیے بھی بری ہے۔ جیسا برتاؤ میں چاہتا ہوں دوسرے میرے ساتھ کریں ویسا ہی برتاؤ مجھے بھی کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ۔ اب اس کے بعد جسٹس سسٹم کے بارے میں اسلامی کانسیپٹ جو ہے اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ دیر از نو لیگل امیونٹی ٹو اینی ون۔ دنیاوی قانون میں کچھ لوگ امیونڈ ہوتے ہیں اپنے عہدوں کی بنا پہ، اپنی شخصیت کی بنا پہ، اپنی پوسٹ کی وجہ سے، جن پر کوئی لیگل ایکشن نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، پرسنالٹی کوئی بھی ہو، پوسٹ کوئی بھی ہو، دیر از نو امیونٹی فار اینی ون فرام جسٹس۔ جسٹس از فار آل۔ اور ہیڈ آف اسٹیٹ may be challenged in both official and private capacities in a court of law۔ اسلام کہتا ہے ہیڈ آف اسٹیٹ بھی جو ہے ہی کین بی چیلنجڈ، جبکہ بہت سی ہمارے ہاں بھی ہے اور بھی ممالک کے دستور اور کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ کچھ آفیسرز ہیں جن کو لیگل امیونٹی ملی ہوئی ہے، لیکن نہیں، لیگل امیونٹی کسی کو نہیں اسلام دیتا۔ ایوری ون از آنسریبل ٹو دا کورٹ آف لا۔ اس کے بعد آپ دوسری جو بیسک پرنسپل ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ پروہیبیشن ٹو مس یوز آف پاور کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دس از اگینسٹ دا جسٹس۔ امیر المومنین علیہ السلام سیڈ، اب سنیے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہی واز دا رولر آف کوفہ، پورے عالم اسلام کے خلیفہ ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں وہ ذرا سا سننے کی بات ہے، اور بڑا امپورٹنٹ میسج ہے پورے ورلڈ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں بائی اللہ، even if I am given all the domains of the 7 stars
with all that exists under the skies in order that I may disobey Allah by snatching one grain of barley from an ant, I would not do it. اگر مجھے ساری دنیا کی حکومت، ساری اقلیم کی حکومت، 7 یونیورس کی حکومت دے دی جائے، اس شرط پہ کہ میں ایک چینٹی کے منہ میں جو کے اس دانے کو غیر منصفانہ اور انجسٹس کے ذریعے چھین لوں، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اس جو کے ایک دانے کو اس چینٹی کے منہ سے چھین کر کے اس کے بدلے میں 7 یونیورس کی حکومت لے لوں، 7 اقلیم کی حکومت کو میں ٹھوکر مار دوں گا، مگر میں یہ نہیں عدالت کے خلاف کروں گا کہ چینٹی کے منہ میں اس جو کے اس چھلکے یا اس دانے کو چھین لوں جس پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ہے عدالت کا معیار اور میزان جو حضرت علی علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فار می یور ورلڈ is lighter than the leaf in the mouth of a locust that is chewing it. What has Ali to do with bounties that will pass away and pleasure that will not last? میرے لیے تمہاری دنیا تو اس سے بھی زیادہ کم قیمت کی ہے جو ایک کیڑے کے منہ میں پتی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جسے وہ چبا رہا ہوتا ہے۔ میں اس دنیا کو لے کر کیا کروں گا جو فنا ہو جانے والی ہے، جسے مٹ جانا ہے، اور لذت دنیا پلیجر آف دا ورلڈ کیا کروں گا جو ختم ہو جانے والا ہے۔ لیکن انصاف اور عدالت کبھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے فار دا پلیجر آف دا ورلڈ اور فار دس ورلڈ آئی کین ناٹ ڈو انجسٹس ایون ٹو دا لوکسٹ۔ دس واز دا میسج گیون بائی حضرت علی علیہ السلام ایز اے کیلف۔ تو حضرت علیہ السلام کا یہ میسج جو ہے وہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک اتھارٹی ہے اینڈ بائنڈنگ فورس رکھتا ہے اور قانون اسلامی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آگے آپ کہتے ہیں حضرت علی کے ایک پرنسپل اور دیا ہے کہ جسٹس ناٹ بی کمپرومائزڈ، کسی بھی صورت میں جسٹس سے کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ لوگ پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے، پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے یا دوسرے مائلیج لینے کے لیے کچھ جسٹس کے ساتھ اندیکھی کرتے ہیں، مگر حضرت علی نے کہا کہ نہیں، جسٹس کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے۔ فیورٹزم، نیپوٹزم، پارشیلٹی اینڈ شٹنگ آف ماؤتھ بائی بگ مورسلس ہیو نو پلیس۔ کسی کے منہ کو پیسہ دے کر کے بند کر دیا جائے، فیور کیا جائے، نیپوٹزم، بھائی بھتیجا واد پھیلایا جائے، اس کا کوئی مقام اسلام میں نہیں ہے۔ پولیٹیشینز ود دی ہوپ اینڈ ایکسپیکٹیشنز ور ڈس اپوائنٹڈ فرام حضرت علی، اور یہی وجہ تھی کہ اس زمانے کے جو سیاستداں تھے، اس زمانے کے جو لوگ تھے، وہ حضرت علی کے انہی اصولوں سے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے تھے، اور اسی ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے لوگوں نے رشوتیں لے کر کے حضرت علی سے بٹرے بھی کیا، غداری بھی کی، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ہم کوئی بھی نیپوٹزم اور فیورٹزم کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ ویل وشرس نے آپ کو ایڈوائز کیا کہ پلیز بی فلیکسیبل ان پالیسیز فار ہائر انٹرسٹ بائی سوئنگ دا ڈاگس ماؤتھ ود بگ مورس فار دا ٹائم بینگ ایز نو ہارم ان اٹ۔ یعنی جو بڑے بڑے بھیڑیے کتے ہیں، ان کے منہ کو کچھ دے کر کے سل دیجئے فار دا ٹائم بینگ، آپ اپنے کو مضبوط کر لیجئے پولیٹیکلی، اور اس کے بعد پھر ان کو درست کر دیجئے گا۔ تو حضرت علیہ السلام نے جانتے ہیں کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے کہا تھا ڈو یو آسک می ٹو سیک سپورٹ تھرو انجسٹس، کیا تم چاہتے ہو کہ میں سپورٹ انجسٹس کے ذریعے حاصل کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا، فار دیٹ ٹو فار دا سیک آف پولیٹیکل ایڈوانٹیج۔ پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کے لیے میں انجسٹس کے ذریعے سپورٹ لوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بائی گاڈ آئی ول ناٹ ڈو اٹ ایز لانگ ایز دا ورلڈ لاسٹ اینڈ ون اسٹار فالوز another in the sky۔ خدا کی قسم، ایشور کی شپت ہے، میں یہ نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ دنیا ہے اور ایک ستارہ دوسرے ستارے کے پیچھے گردش کر رہا ہے، یعنی یہ دنیا میں جو لیل و نہار کی گردش ہے، یہ ستاروں کی گردش جب تک ہوتی رہے گی، میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں انجسٹس کے ذریعے پاور حاصل کروں۔ ایون اف اٹ ویئر مائی اون پراپرٹی آئی وڈ ڈسٹریبیوٹ اٹ ود جسٹس
اینڈ وائی ناٹ وین اٹ از دا پراپرٹی آف گاڈ وین آئی ایم ہز ٹرسٹی. اگر میری اپنی جائیداد ہوتی، میری اپنی دولت ہوتی، تب بھی میں اس کے ساتھ انصاف کرتا. اور یہ جو خزانے ہیں، یہ جو پبلک منی ہے، یہ میرا پیسہ نہیں ہے. آئی ایم اونلی دا ٹرسٹی آف دس منی. تو وائی شوڈ آئی جسٹس ڈو انجسٹس. تو اس لیے پبلک منی سے کوئی انجسٹس اور کوئی بھی مسٹرسٹ نہیں کر سکتا. اور یہی پیغام اسلام کا ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے دیا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے یہی نہیں بلکہ فیورٹزم اور نیپوٹزم اور کرپشن کے سلسلے میں اپنے گورنرز کو بڑے زبردست انسٹرکشنز دیے تھے. آپ نے فرمایا کہ جو جناب مالک اشتر کو لیٹر لکھا ہے ایز اے گورنر، وہ صحیح معنوں میں یہ بڑا ڈیٹیل لیٹر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا ڈائریکٹیو پرنسپل آف دا پولیٹیکل فلاسفی آف اسلام اور گورننگ فلاسفی آف اسلام. اس میں آپ لکھتے ہیں، مالک اشتر کو ایڈوائز کرتے ہیں، ڈو جسٹس فار اللہ اینڈ ڈو جسٹس ٹورڈز دا پیپل. اللہ کے لیے انصاف کرو، اللہ سے انصاف کرو، اور جن لوگوں کی طرف تم بھیجے جا رہے ہو گورنر بنا کے، ان کے ساتھ انصاف کرو. ایز اگینسٹ یور سیلف، جس طرح تم اپنے ساتھ انصاف کرتے ہو. Your near ones and those of your subjects for whom you have a liking, because if you do not do so, you will be oppressive. And when a person oppresses the creatures of Allah, then instead of his creatures, Allah becomes his opponent. جب کوئی، جیسے کہ جو لوگ بھیجے گئے ہیں وہ سب، جن لوگوں کی طرف تم بھیجے جا رہے ہیں، وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر ان کے ساتھ ظلم کرو گے تو یاد رکھو اللہ کے مخلوق سے جو ظلم کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ آ جاتا ہے. اور جب اللہ کسی کے مقابلے میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اینڈ وین اللہ از دی اپوننٹ آف اے پرسن ہی ٹریمپلس ہز پلی. اس کی کوئی پلی نہیں سنتا اللہ، اور اس کی پلی بالکل یوزلیس ہو جاتی ہے اللہ کے سامنے. اینڈ ہی ول ریمین ان دا پوزیشن آف بینگ ایٹ وار ود اللہ، اینڈ ہی بیکمس ان اے پوزیشن آف وار ود دا گاڈ. یعنی جو انجسٹس کرتا ہے، وہ گویا ظلم کرتا ہے، گویا وہ اللہ سے جنگ چھیڑ دیا ہے اور وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے. انٹل ہی گیوز اٹ اپ اینڈ ریپینٹس. جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے اور اپنی غلطی کی توبہ اور معافی نہ اللہ سے مانگ لے، اس وقت تک وہ اللہ سے گویا جنگ کر رہا ہے. یہ آپ نے نہج البلاغہ میں اپنے لیٹر نمبر 53 میں لکھ کے جناب مالک اشتر کو دیا ہے. تو یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ آف جسٹس. اسی طرح سے آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسلام ہیز نو پلیس فار کرپشن. آپ نے اپنے گورنر زیاد بن ابی کو جو لکھا ہے اور اس میں ریپرمانڈ کیا ہے، وہ لیٹر بڑا سخت ہے، اور اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے کرپشن کے اگینسٹ. آپ لکھتے ہیں، آئی ٹروتھفلی سویئر بائی اللہ دیٹ اف آئی کم ٹو نو دیٹ یو ہیو مس اپروپریٹڈ دا فنڈس آف مسلمس اسمال اور بگ، آئی شیل انفلکٹ اپان یو سچ پنشمنٹ وچ ول لیو یو ایمپٹی ہینڈیڈ، ہیوی بیگڈ اینڈ ہیوملیٹڈ. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مجھ کو یہ علم ہوا اور یہ ثابت ہو گیا کہ تم نے غبن کیا ہے مال مسلم کا، تو میں وہ سزا دوں گا جو تم کو ذلیل اور کنگال کر دے گی. تو کسی کے لیے کوئی عدل کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، اینی رولر ہو ہائڈس ہمسیلف فرام پیپلز نیڈس، Allah will also hide himself from him and his needs on the judgment day. And if he accepts gifts, he would be traitor, and if he accepts bribes, he would be a polytheist. کوئی بھی رولر اگر عوام کی ضرورتوں سے اپنے کو چھپاتا ہے، عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے اوائڈ کرتا ہے، تو یاد رکھو اس رولر کو اللہ بھی اوائڈ کرنا شروع کر دے گا. اور اگر کوئی رولر گفٹ لیتا ہے، تحفے تحائف لیتا ہے، اور تو وہ گویا یعنی وہ غداری کر رہا ہے اللہ سے. اور اگر کوئی رشوت لے رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے. اتنی سختی کے ساتھ آپ نے گورنرز کو اپنے لکھا ہے. اس کے بعد کانسیپٹ آف جوڈیشری میں جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ججز کس طرح کے اپوائنٹ کیے جائیں. یہ حضرت علیہ السلام نے اپنے اس خط میں تحریر کیا ہے اور ڈائریکشنز دیا ہے کہ کس طرح کے لوگوں کو ایز اے جج اپوائنٹ کروں. آپ فرماتے ہیں کہ ججز شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف ایگزیکیوٹیو کنٹرول.
جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکیوٹو کنٹرول سے انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، اس پر ایگزیکیوٹو کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. ججز شوڈ بی فرم فار جسٹس دو ڈوئنگ سو اٹ مے بی ڈیٹریمنٹل ٹو دیئر انٹرسٹ. مطلب جسٹس کے لیے انہیں فرم ہونا چاہیے چاہے ان کے سیلف انٹرسٹ کے خلاف بھی جائے. یہ نہیں کہ ہم جسٹس نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا انٹرسٹ اس میں ہے، نہیں. جج ایسا ہونا چاہیے جو اپنے سیلف انٹرسٹ کے خلاف بھی اگر ضرورت پڑے تو انصاف کے لیے فیصلہ دے اور حکم صادر کرے. حضرت علی روٹ ٹو حضرت مالک اشتر اباؤٹ دا رول آف جوڈیشری. جوڈیشری کا رول کیا ہے اور کس طرح کے ججز کو سلیکٹ کرنا چاہیے، تو آپ فرماتے ہیں سلیکٹ ایز اے جج ون فرام پیپل ہو از دا بیسٹ. یعنی لوگوں میں جو بیسٹ لوگ ہوں دے شوڈ بی اپوائنٹڈ ایز اے جج. ناٹ آبسیسڈ ود ڈومیسٹک وریز، اور اپنی گھریلو پریشانیوں سے وہ ہر طرح سے آزاد ہوں. ڈومیسٹک وریز ان کو نہیں ہونی چاہیے. انڈیپینڈنٹ اینڈ امپارشل جوڈیشری کے لیے جو جج ہوں وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہو کین ناٹ بی انٹیمیٹیڈ، جسے کوئی متاثر نہ کر سکے، کسی طرح سے اس پہ کوئی ڈومینیٹ نہ ہو سکے، اپنی بات تھوپ نہ سکے. who does not err too often، جو بار بار غلطی نہ کرے، مطلب فیصلہ کرنے میں غلطی جس سے نہ ہو. who does not turn back from the right path once he finds، اور کبھی بھی وہ صحیح راستے کو نہ چھوڑے. ایک بار صحیح راستہ اسے مل جائے تو پھر اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. who will not decide before knowing the full facts، جب تک فل فیکٹس نہ معلوم ہو جائیں اس وقت تک اسے فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسا شخص ہونا چاہیے جج جو فل فیکٹس جاننے کے بعد ہی فیصلہ کرے. ہو از ناٹ سیلف سینٹرڈ آر ایوریشس گریڈی میٹیریلسٹک، مطلب سیلف سینٹرڈ نہ ہو، اپنے ہی بارے میں سوچنے والا ہو اور لالچی ہو یا دنیا داری میں اور دنیا کے جھمیلوں میں پھنسا رہنے والا آدمی. ایسا آدمی جج ہونے کے لائق نہیں ہے. who will weigh with care every doubt and pronounce a clear verdict after taking everything into full consideration، تمام چیزوں کو سوچ کے سمجھ کے دیکھ کر کے ساری چیزوں کو کنسیڈر کرنے کے بعد تب اس فیصلہ کرنے والا ہو. who will not grow restive over the arguments of the advocates، ایسا نہیں ہو کہ وہ فریقین کی بحث سے گھبرا جائے یا بحث سننا نہ چاہے، بحث روک دے. نہیں، اس کو پیشنس کے ساتھ فریقین کی دلیلوں کو سننا چاہیے اور سننے والا ہو. who will examine with patience every new disclosure of fact، اور جب اس کے سامنے کوئی بھی نیا فیکٹ ڈسکلوز کیا جائے تو اس پر وہ پیشنٹلی ہیئرنگ کرے، اس کو سنے اور سننے کے بعد اسے کنسیڈر کرے تب فیصلہ کرے. یہ نہیں کہ نیا فیکٹ کا ڈسکلوزر ہو رہا ہے اور وہ امپیشنٹ ہو جائے. who will be strictly impartial in decision، اور اپنے ڈیسیجن میں وہ ٹوٹلی امپارشل ہو. whom flattery cannot mislead، جسے چاپلوسی جو ہے مسلیڈ نہ کر سکے کہ چاپلوسوں کے ذریعے آگے پیچھے چاپلوس لگے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے فیصلے بدلوا دیں. one who does not exult over his position، مطلب پوزیشن اس کو مل گئی ہے تو ہی became a jubilant، وہ پھولا نہیں سما رہا ہے. ایسا شخص جج ہونے کے قابل نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی حیثیت پر نازا نہ ہو بلکہ اپنی حیثیت پر کی ذمہ داری کو سمجھے، اور جب ذمہ داری کو سمجھے گا تو کبھی وہ نازا یا جوبلینٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ لیکن ایسے لوگوں کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ فیکٹ ہے، یہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج کے زمانے میں بھی ہے. ونس یو ہیو سلیکٹڈ رائٹ مین، لیکن اگر ایک بار کسی رائٹ مین کو، کسی صحیح آدمی کو تم نے تلاش کر لیا فار دا آفس، پے ہم ہینڈسملی، تو اس کو سیلری میں اس کی کمی نہیں ہونی، بہت ہینڈسم اس کو سیلری ملنی چاہیے. انف ٹو لیٹ ہم لیو ان کمفرٹ اینڈ ان کیپنگ ود ہز پوزیشن، تاکہ وہ اپنی لائف کمفرٹیبلی بتا سکے اور اپنی پوزیشن کو مینٹین کر سکے. اور یہی نہیں، سیلری اتنی ہونی چاہیے، اٹ شوڈ بی انف ٹو کیپ ہم ابو ٹیمپٹیشنس، یعنی اس کو اتنا سیلری ہو کہ وہ معمولی لالچوں میں نہ آنے والا ہو. گیو ہم اے پوزیشن ان یور کورٹ سو ہائی دیٹ نن کین ایون ڈریم آف کوورٹنگ اٹ، اپنے دربار میں اس کو وہ مقام دو کہ دوسرا اس کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے. مطلب دا ہائیسٹ پلیس ان دا کورٹ شوڈ بی گیون ٹو دا جج ان دا کورٹ آف دا رولر.
یہ آپ نے فرمایا ہے، سو ہائی دیٹ نائدر بیک بائٹنگ نار انٹریوگ کین ٹچ ہم. اس کو اتنا اونچا مقام دو جج کو کہ پھر کسی کی چغلی اور برائی اس پہ اثر نہ کر سکے اور نہ اس کے خلاف کوئی سازش کرنے کی ہمت کر سکے. تو یہ ہے کانسیپٹ آف جوڈیشری، اور یہ ہے کانسیپٹ آف جسٹس جو اسلام نے دیا ہے اور جس کو حضرت علی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے. انہی باتوں کے ساتھ یہ جسٹس اور اسلام کے گفتگو کے سلسلے کو میں آج ختم کرتا ہوں. حالانکہ ٹاپک بہت لمبا ہے، مگر پھر بھی میں اپنی بات کو یہیں تمام کرتا ہوں، اور آخر میں تمام اپنے ناظرین اور سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو وہ سبسکرائب کر دیں، اور اس کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، تاکہ کانسیپٹ آف جسٹس آف اسلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.